अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी काबीना के इजलास में लाशें गिराने का मंसूबा फाइनल हो गया। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से अगरचे TLP के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के इस हुकूमती मंसूबे की ना सिर्फ भरपूर मुखालफत की गई बल्कि इस पर उनकी तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, लेकिन वफाकी काबीना में मौजूद दीगर वज़रा की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग काफ के इन तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात को ना सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया बल्कि ताकत के भरपूर इस्तेमाल की जो मंजूरी है वो ना सिर्फ दे दी गई बल्कि इस बात का भी फैसला किया गया कि TLP का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, उसको ताकत के हर तरह के इस्तेमाल से किसी भी सूरत जेलम से आगे बढ़ने ना दिया जाए। और यकीनी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होगी, क्योंकि हमने सुबह से लेकर अब तक जो देखा है उसकी कोई ज़्यादा अच्छी पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 के करीब पुलिस एहलकार जान से गए हैं। और जो इतलात है जो मेरी मुख्तलिफ इस बेल्ट पर मौजूद, आपको पता है कि अखबारात और चैनल्स के अंदर OSR नेटवर्क होता है, कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क्स होते हैं। तो इस एरिया में मौजूद जो मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात के कॉरस्पॉन्डेंट्स थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने अच्छी खासी अमवात को देखा है। उनके बकौल तकरीबन 15 से 20 अफराद सुबह से लेकर अब तक ना सिर्फ जान से गए हैं बल्कि दर्जनों के करीब पुलिस एहलकार भी और TLP के कारकुनान भी दोनों बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। और जो सूरत हाल है वो किसी भी सूरत काबू में आती हुई नज़र नहीं आ रही। और इस सिनेरियो के अंदर यानी जब सुबह से लेकर अब तक ना सिर्फ झड़पें जारी हैं, आंसू गैस की शेलिंग जारी हैं, रबड़ बुलेट्स लाई जा रही हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि फ़ज़ा में मौजूद हेलीकॉप्टर्स से भी कुछ नीचे फेंका गया है जो मुजाहिरीन थे उनकी तरफ। और जो TLP के ज़राए हैं वो उनका ये कहना है कि हम पर केमिकल फेंके गए हैं। पता नहीं ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ऐसी बात सामने आ रही है। और इस तनाव की कैफियत में वफाकी काबीना के इजलास में तवक्को ये थी कि किसी भी किस्म की बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाता, सोचा जाता, गौर किया जाता कि हमने किस तरफ जाना है, किस तरीके से बढ़ना है, इस टेंशन को किस तरीके से डिफ्यूज़ करना है, को आगे बढ़ने का कुछ अमन का कुछ बातचीत का कोई रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जाती। लेकिन फ़ैसला हुआ ताकत के भरपूर इस्तेमाल का, और इस हद तक बहीमाना इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया कि आपकी सोच है जब ये ऑर्डर्स पास कर दिए जाएँ कि मुजाहिरीन आएंगे और अगर आएंगे तो पहला पड़ाव उनको गुजरांवाला में 15,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाएं ताकि ये यहाँ से आगे ना बढ़ सकें। इसके बाद वो अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि जेलम से आगे इनको किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट, इस ऑर्डर्स में लिखा एट एनी कॉस्ट ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इससे सोच सकते हैं कि जब हुकूमत अपने ताकत के इस्तेमाल पर आए और इस किस्म के अहकामात सादर कर दिए जाएं तो फिर जो खून की नदियां हैं उसका बहना इनएविटेबल हो जाता है। और मौजूदा सूरत हाल इसी की गम्माज़ नज़र आती है। सुबह से लेकर अब तक इस किस्म की सूरत हाल रही है कि हज़ारों शेल फायर किए गए हैं GT रोड पर, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए तो अब सांस लेना भी दूभर हो चुका है। कि वहाँ पे इतना, आपको पता है कि GT रोड से अगर आप गुजरे हों लाहौर से पिंडी जाते हुए या लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए चिड़े खाने के लिए, तो देखा होगा कि आपने GT रोड पर साइड बाय साइड आबादी मौजूद है, यानी कि इस तरफ भी आबादी मौजूद है, इस तरफ भी आबादी मौजूद है। और ये अब तो मुसलसल चलती जा रही है आबादी, क्योंकि आबादी अब इतनी बढ़ गई है कि मेन रोड के साथ साथ हाउसिंग कॉलोनियाँ बेशुमार बन चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब हज़ारों की तादाद में आंसू गैस के शेल चलाए जाएँ तो यकीनी तौर पर इर्द गिर्द रहने वालों का, उसके अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी होंगे, बीमार भी होंगे, उन सब का जो सांस लेना है वो किस हद तक दुबर हो चुका होगा। और इन हालात में जब लाइट भी बंद है, जब पानी भी बंद कर दिया जाए, जब इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए, किसी के साथ कम्युनिकेशन ना हो पा रही हो, तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में जब ये प्लान पेश किया वफाकी काबीना के इजलास में तो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, मोनस रईस साहब हैं, जो मुस्लिम लीग काफ के वज़रा हैं वफाकी काबीना में, उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनाब इस तरह के फ़ैसले ना करें, उन लोगों के साथ कोई बातचीत करनी चाहिए, और आपने अगर उनके साथ कोई मुआहदा किया है तो उस मुआहदे की स्याही तो खुश्क हो लेने दें कम से कम। अभी तो उस मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब अभी 2 दिन पहले आके TV पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस बात का ऐलान करते रहे कि यार सब कुछ ओके हो गया, सब मामला तय हो गया, मैंने वज़ीर आज़म साहब ने मुझे गो हेड दे दिया, ये है आपका गो हेड और ये है वो सूरत हाल। उनका ये भी कहना था कि जनाब
آپ یہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں، آپ نے خود 126 دن کا دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد میں، لاک ڈاؤن آپ کی طرف سے بھی آیا ہوا ہے، سول نافرمانی کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی، آپ نے بھی سنی ہوں گی یقینی طور پر، وہ بل کو آگ لگانے کی کنٹینر پہ کھڑے ہو کی ویڈیوز اس وقت بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جو مسلم لیگ کاف کی طرف سے یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل حالات کو، سیاسی حالات کو، زمینی حقائق کو، امن و امان کی ساری صورتحال کو انہوں نے دیکھ کے عمران خان صاحب کو بڑا مثبت مشورہ دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں اب اس وقت کون سی طاقت کے گھوڑے پہ سوار ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ صرف یہ فیصلہ کیا گیا بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس ٹی ایل پی کے مقابلے میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی میدان میں اتارا جائے گا، اور یہاں پر بھی ایک خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ جو ون پیج والا معاملہ آ رہا تھا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت اور ادارے کے درمیان، وہ تو اب خاصی حد تک کلیئر ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو ون پیج ہے وہ اب کئی پیجز میں تبدیل ہو چکا، اور اس صورت میں جب عمران خان صاحب نے اپنا جو ٹویٹ کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آئی ایم دی باس، میرا حکم چلے گا، اب کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، جس طرح میں چاہوں گا اس طریقے سے معاملہ چلیں گے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر یہ ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، وہاں پر فوج کے ایک ذیلی ادارے کو ایسی صورتحال میں سامنے لا کر اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرانے کا سے یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور جو فوج ہے اور اس کے ذیلی ادارہ ہے، اس کی عوام کے ساتھ کوئی براہ راست تصادم اس طریقے سے ہو کہ ان کا بھی جو امیج ہے عوام کے اندر اس کو نقصان پہنچے، اور اسی اگر یہ پلان ہے تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے ان طاقتور حلقوں کو جو تمام صورتحال پر نظر رکھ رہے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا، یعنی عمران خان صاحب سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت نے، کہ پشاور جی ٹی روڈ کو بند کر دیا جائے گا جب تک یہ صورتحال مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، یعنی اب جی ٹی روڈ سے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک یا پنڈی تک کا جو جی ٹی روڈ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی گاڑی، کوئی ٹرک، کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل اب جی ٹی روڈ پر سفر نہیں کر سکے گی، یہ فیصلہ ہے ان کا۔ اب اس صورتحال کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، محبوب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے جو مذاکرات کیے تھے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ اور علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں، جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اس کی انہوں نے تمام ڈیٹیلز بتائیں، اور وہ جو معاہدہ کیا تھا ابھی ریسنٹ جس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، وہ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے بارے میں وفاقی کابینہ کو اعتماد ملیا۔ انہوں نے کہا جی بطور وزیر داخلہ میں ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک مطالبے کے، اور وہ ہے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لگ سکتی ہیں، یہ وہ جو مکمل تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا منسٹری ہے اور لا منسٹر ہیں ان کی طرف سے وہ قانونی نکات سے کابینہ کو بریف کیا گیا جو فرانس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے فیصلے کے نتیجے میں اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں، اس پر ان کو آگاہ کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں دلچسپ آپ کو بتاؤں کہ ٹی ایل پی کی طرف سے ایک جانب تو شیخ رشید صاحب کو پکا جھوٹا قرار دے دیا گیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں تو اب اس بندے سے پر اعتبار ہی نہیں، اب ہم نے اس بندے سے بات ہی نہیں کرنی۔ دوسری جانب جو مختلف مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی اب یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جناب وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر مذہبی امور یہ دونوں مستعفی ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر حکومت چاہے گی تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ادروائز ہماری طرف سے یہ چیپٹر کلوز ہے، حکومت جانے اور اس کے معاملات جانے، کیونکہ اگر آپ نے یہ ان کے دھرنوں میں جا کر ان کے تمام معاملات کو تقویت دی تھی، اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کی تھی اس وقت، تو پھر اب موجودہ صورتحال میں بھی آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں، ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ مظاہرے آپ کو میں بتایا لاہور میں بھی ہوئے ہیں کچھ، اور اس ساری صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ایک جانب امن و امان کی صورتحال ہے، دوسری جانب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی جاری رہتی ہیں، وہ رکتی نہیں ہیں، اور پاکستان میں جہاں پر اس قسم کے معاملات چلتے ہوں وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح رکتی نہیں ہیں۔ اور بھی ریسنٹلی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب خاصی حد تک ناصر متحرک ہو چکے ہیں، بلکہ پارٹی کے بہت سارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی لندن کے اندر ملاقات ہوئی ہے، نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ اب کئی اور
رہنماؤں کا بھی لندن جانے کا امکان ہے، جہاں پر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ صرف ملاقات کریں گے بلکہ ان کے ساتھ دیگر امور پر گفت و شنید کریں گے، رہنمائی لیں گے، کیونکہ اب نواز شریف صاحب نے جو امپورٹنٹ رول ہے اپنا اس کو ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے کل ان کی نواز شریف صاحب کی، اس ملاقات کے اندر طلال چودھری صاحب موجود تھے جو رکن قومی اسمبلی ہیں، شہباز بابر صاحب موجود تھے، میاں نصیر صاحب موجود تھے، صبا صادق صاحبہ موجود تھیں، طارق فاروق تھے، شزرا منصب تھے، راجہ حنیف اور فیصل عوان صاحب۔ ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کھیپ ہے جس سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے ریگولر بیسس پر پارٹی کے مختلف اراکین، مختلف ذمہ داران، مختلف عہدیداران اور کارکنان سے نہ صرف براہ راست رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ وہ ان کے ساتھ مکمل طور پر اس وقت ان ٹچ ہیں، ان سے ریگولر فیڈ بیکس لے رہے ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اب تحریک عدم اعتماد یعنی بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور جیسے ہی ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ الائنمنٹ اس حوالے سے ہو رہی ہے، جیسے ہی نمبرز پورے ہو جائیں گے ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اسی معاملے کا اعتراف بھی کیا جاوید لطیف صاحب نے، انہوں نے بھی کل ایک ٹی وی پروگرام کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ایک جانب تو اس بات کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گزشتہ دنوں کے اندر بے شمار رابطے بھی ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے نتیجے میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور مارچ کے اندر ہمیں کچھ اچھی ڈیولپمنٹ بقول ان کے بہت اچھی ڈیولپمنٹ اور جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ خاص طور پر بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور سینئر صحافی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ان سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب پنجاب کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی۔ مسلم لیگ نون جس طرح پہلے پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ریلیکٹنٹ تھی، اب وہ اس میں وہ گریز نظر نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ نون اب سنجیدگی سے چاہتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آئے، اور اب عمران خان صاحب بھی اگر چاہیں تو وہ تبدیلی لانے کو روک نہیں سکتے، کیونکہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے مطابق کہ وہ پہلے جو تبدیلی آتے آتے رک جاتی تھی اس کی وجہ ہے وہ ون پیج، جس کا تاثر بہت زیادہ تھا گزشتہ 3 برس میں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اور اب مجیب الرحمان شامی صاحب کے مطابق وہ 1 پیج نہیں ہے بلکہ اب وہ کئی صفحات، کئی پیجز بن چکے ہیں، لہٰذا یہ جو پروسیس ہے اب حکومت کے گراف کا نیچے آنے کا، اس کے مزید کمزور سے کمزور تر ہوئے جانے کا، اس تاثر کے اندر نہ صرف تقویت آئے گی، اور اگر اپوزیشن زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہے اور مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو تبدیلی کا پہلا پڑاؤ پنجاب میں آئے گا اور بزدار سرکار اچھے خاصے پرابلمز کا شکار ہو جائے گی۔ یہ رائے ہے ایک پاکستان کے معتبر اور سینئر صحافی کی، اور ان کی رائے یقینی طور پر محترم بھی ہے، کیونکہ حالات واقعتاً اب اس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب امن و امان کی صورتحال، دوسری طرف جو ٹی ایل پی کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 1 پیج اس وقت کس پوزیشن پر آ چکا ہے بلکہ کتنے ہی پیجز میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر اپوزیشن کی صفوں میں اور خاص طور پر پنجاب میں سب سے زیادہ طاقتور جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے اور ان کے رہنما یعنی نواز شریف صاحب کے طرف سے بذات خود متحرک ہونا، لوگوں سے رابطے کرنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، اب وہ جو گریز تھا کہ ویڈیو نہیں بننی چاہیے، تصویر نہیں آنی چاہیے، وہ گریز بھی ختم ہو چکا ہے۔ مختلف اینکرز کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مختلف سینئر جرنلسٹ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ اپنی پالیسی کو اور خود کو اوپن اپ کر رہے ہیں تاکہ وہ میسج بڑا سٹرونگ پاکستان کے عوام تک پہنچایا جا سکے کہ جناب ہن وقت بیلا زیادہ دور نہیں، اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں دعا تو یہ ہے آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عقل سلیم عطا کرے، کچھ تھوڑا سا ان کو سوجھ بوجھ دے تاکہ اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے محفوظ رہ سکے۔ وہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے ماضی کی حکومت ہو، چاہے کرنٹ حکومت ہو، چاہے آنے والی حکومت ہو، جو بات کریں اس پر قائم رہنا چاہیے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔